अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इस्लाम के महासिन के बारे में। तो उसमें दो नुकात हमने जिक्र किए थे। एक तो यानी जो इस कायनात का यानी जो इस्लाम ने तस्वुर पेश किया है इस्लाम के खालिक के हवाले से, इंसान, कायनात, दुनिया, आखिरत, सारी चीज़ें यानी मजमूई तौर पर इस्लाम ने पेश की हैं। इनको किसी एक को दूसरे से अलग करना दुरुस्त नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे ही हमने दूसरी बात जिक्र की थी कि बंदगी का जो तस्वुर है इस्लाम में, वो समझना और उसकी हकीकत को जानना इंतहाई ज़रूरी है। और ये तस्वुर इंसान को समझ आ जाए तो वो किसी और गलत फिक्र को, सोच को, अकीदे को, नज़रिए को अपनाने का सोच भी नहीं सकता। तो तीसरा जो पॉइंट इस हवाले से है, जो इस्लाम के महासिन में आप कह सकते हैं और बहुत ही अच्छा है, वो इस्लाम के सही होने के यानी सही दीन होने के दलाइल के हवाले से। तो ये बात भी बड़ी गौरतलब है कि यानी जो दलाइल जो इस्लाम की हक्कानियत साबित करते हैं, वो आपको उस तरह के दलाइल किसी भी और मजहब की जो। अच्छा, तो यानी जो इस्लाम ने अपनी हक्कात, ये एक साहिबा पूछ रही हैं महासिन किसे कहते हैं। तो महासिन यानी खूबियाँ, क्वालिटीज, अच्छाइयाँ, यानी वो कौन सी बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ इस्लाम में मिलेंगी, किसी और दीन में, मजहब में नहीं मिलेंगी। तो यानी इस्लाम के जो सही होने के दलाइल हैं, इसकी हक्कानियत के, सच्चे होने के और अल्लाह की तरफ से होने के जो दलाइल हैं, वो बेशुमार हैं। इसके बरक्स दीगर जितने भी अफकार हैं, नज़रियात हैं, मज़ाहिब हैं, इवन के ईसाइयत, यहूदियत या दीगर, वो आपको उस तरह के यानी बिल्कुल ऐसी बात नहीं मिलेगी। उनके आप बुनियादी बुनियादी चीज़ें उठाकर देख लें, आप यहूदियत को पढ़ लें, ईसाइयत को पढ़ लें, क्योंकि इस्लाम के यानी मुकाबले में आमतौर पर यही दो मज़हब आते हैं, बाकी तो सारे बिल्कुल ही फजूलियात में से हैं। तो ये असल में ये मज़हब भी इसलिए सामना करते हैं क्योंकि ये असलन अल्लाह ताला की तरफ से थे। इनके यानी किताबें जो है वो आसमानी हैं। तो लेकिन इनके भी जो आजकल जो उसूल हैं, वो बिल्कुल भी जो इस्लाम के मुकाबले में बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर आप कुरान को ले लें। अब कुरान, उसके मुकाबले में बाइबल, इसका मुकाबला करें तो जिन दलाइल से हम ये साबित करते हैं कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें एक एक हरफ, एक एक जो है आयत, लफ्ज, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, जिन जितने दलाइल और बेशुमार दलाइल से, एक आध दलील नहीं है, बेशुमार दलाइल है कि ये कुरान अल्लाह के रसूल की ये अल्लाह के रसूल की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। एक एक चीज में आपको यानी उलमा ने यानी सैकड़ों तसनीफात की हैं। जैसे कुछ मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र भी किया था कि कुरान के एजाज के हवाले से, कि कुरान के एजाज के, आप कुरान के एजाज के पहलू को ले लेंगे तो आपको बेशुमार किताबें मिलेंगी जो सिर्फ एजाजुल कुरान पर बात करती हैं और कुरान के एजाज को मुख्तलिफ पहलुओं से उन्होंने जो है वो आश्कार किया है। ऐसे इसमें मतलब इमाम खताबी की किताब है एजाजुल कुरान के नाम से, बड़ी ही उम्दा है। ऐसे इमाम जुरजानी की भी एजाजुल कुरान के नाम से किताब है, इमाम बाकिलानी की किताब है। इस तरीके से एक नबाउल अजीम मोहम्मद अब्दुल्ला दराज की बहुत ही उम्दा तरीन किताब है, बल्कि कहा जाता है कि अगर आपकी सिर्फ आवाज कट रही है। सबके यहाँ कट रही है कि सिर्फ आपके यहाँ कट रही है। मेरे पास सिग्नल तो सही आ रहे हैं। अच्छा चलो, मैंने जगह थोड़ी तब्दील की है, जरा चेक करें आप। अब आवाज सही आ रही? जी सर, अब आ रही है। जी सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि बल्कि उलमा ने कहा है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला दराज की किताब है नबाउल अज़ीम, अगर यही सिर्फ यानी एजाजुल कुरान के लिए पढ़ ली जाए तो बहुत ही अहम तरीन किताब है, कुरान की हक्कानियत को साबित करने के लिए काफ़ी है। तो ये सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि यानी उलमा ने मुख्तलिफ पहलुओं से कुरान की सदाकत, यानी सच्चे होने को साबित किया है। इसके बरक्स आप जो है वो मसलन तौरात को ले लें, ज़बूर को ले लें, बाइबल को ले लें, जो इन दोनों का मजमुआ है, तो उसकी तो असल चीज़ ही महफूज नहीं है।
कोई चीज आप साबित कर सकते नहीं है, बल्कि जिस जुबान में ये नाजिल हुई थी आज उस जुबान को जानने वाला ही कोई नहीं। तो यानी बिल्कुल बेबस नजर आएंगे। बिल्कुल उनमें से कोई बंदा ये यहूदी आपको दावा करता नजर नहीं आएगा कि ये वही अल्फाज हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, या ये वही अल्फाज हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। तो बिल्कुल बेबस है, लाचार है कि अपने मजहब को भी साबित नहीं कर सकते, अपनी किताब को साबित नहीं कर सकते कि ये वही किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। बल्कि अगर आपने सादा से जायजा लेना हो तो आप दो चार मकतबों से किताबें खरीद लें बाइबल की, आपको हर एक मकतबे की किताब में इख्तिलाफ नजर आए। अब कौन सी असल है कौन सी नकल है कोई पता नहीं चलता। और इस तरीके से जो मुल्हिदीन है, जो जिसकी बहस हम करते हैं, अब मुल्हिदीन के पास वो मुख्तलिफ नजरियात, कोई कुछ बात करता है कोई कुछ करता है, और उनके पास पेश करने के लिए कुछ नहीं है, यानी जिंदगी का कोई जाब्ता हयात नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये मुल्हिदीन जो है सिर्फ आप पर अटैक करेंगे, आपके अकायद पर नजरियात पर अटैक करेंगे, शुबहात फैलाएंगे, इश्कालात एतराज़ात उठाएंगे। लेकिन इनको कहा जाए हाँ बदले में तुम क्या दोगे, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कारोबार कैसे करना चाहिए, एक इंसान को दूसरे से ताल्लुक कैसे होना चाहिए, इस कायनात के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इबादत की मामलात कैसे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फजूल। कोई चीज नहीं है पेश करने के लिए, सिर्फ है तो शुबहात, इश्कालात हैं, अगले बंदे पर अटैक करना है। तो इसलिए अगर आप इन पर अटैक शुरू कर देंगे तो ये बेबस है, लाचार है, जवाब ही नहीं आएगा। तो ये एक अहम तरीन खूबी है, यानी जो किताब हमारे पास है ये आज भी जिंदा मुर्जा है। और इसको साबित करने के कुछ दलाइल मैंने आपको पिछले लेक्चर में जिक्र भी किए हैं तफसील के साथ। तो इस तरीके से बाकी चीज़ें भी जो इस्लाम ने ईमानियात की पेश की हैं उनका दलाइल अगर आप इस्लाम का दीगर मज़ाहब से मुकारना करेंगे तो आपको हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। ऐसे ही खालिक के बारे में जो अगला नुक्ता है कि खालिक के बारे में बिल्कुल वाज़ेह अकीदा है। बल्कि आप कह लें कि जिस कदर अल्लाह ताला की ताज़ीम और उसको नकाइस से अयूब से पाक इस्लाम जो है वो यानी बयान करता है, आपको किसी और मज़हब में मिलेगा ही नहीं। इस्लाम का जो खालिक के बारे में अकीदा है बिल्कुल वाज़ेह है। अगर कोई बंदा सिर्फ खालिक का तसव्वुर जो इस्लाम में है वही पढ़ ले तो उसको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाए कि इस्लाम सच्चा दीन है और दीगर मज़ाहिब जो है वो बातिल हैं। कुरान जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला की ताज़ीम करता है, अल्लाह ताला को मुख्तलिफ नकाइस से अयूब से पाक शो करवाता है। बल्कि जो अजीम तरीन सूरत है कुरान मजीद की, अ, वो सारी की सारी अल्लाह ताला की सिफात के बारे में है, उसकी तौहीद के बारे में है, उसकी अजमत के बारे में। आयतुल कुर्सी। ऐसे ही सूरह इखलास के बारे में, सूरह इखलास जो है वो एक तिहाई कुरान के बराबर है, और ये सारी की सारी अल्लाह ताला के तारुफ के बारे में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद। और अगर आप यही चीज जो है दीगर मजाहिब के बारे में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। इसे इवन के जो यहूदियत है ईसाइयत है, जिनके यहाँ जो है वो नबियों की मेरास थी पहले, तो उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में ऐसी ऐसी बातें मंसूब की हैं जो अल्लाह ताला की शान के बिल्कुल भी लायक नहीं। बस यहूदियों में आप उनकी बाइबल में मौजूद है कि अल्लाह ताला जो है अपने बाज कामों पर परेशान होता है। अब ये काम के क्या अल्लाह ताला को इल्म नहीं था पहले उसने ये काम कर लिया, बाद को उसको नदामत उठाना पड़ा। उसमें ये बात भी मौजूद है कि याकूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो है वो मुकाबला किया, कुश्ती की। यानी इस तरह की बातें जिक्र है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब उन्होंने दरख्त से फल खा लिया तो फिर वो छुप गए, अल्लाह ताला को पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। ईसाइयत में इस तरह की बकवासात मौजूद है कि आप देख रहे हो जो उनमें यानी तसलीस का अकीदा है वही फजूल तरीन है। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम को यानी वो खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि वो माँ के पेट से पैदा हुए हैं, और ये भी कहते हैं कि वो सूली पर लटका दिए गए हैं। तो क्या उनका जो है अल्लाह है वो सूली पर लटका दिए गए? तो यानी क्या अल्लाह ताला की शान का ये लायक है कि उसको सूली पर लटका दिया जाए? और वो अपने मुत्तबीन जो उसके बंदे हैं जो उनकी बात करने वाले हैं उससे वो मदद तलब कर रहा हो, ये कैसा अल्लाह है? तो ऐसे ही आप मसलन जो दीगर हिंदुओं के अकायद हैं, दीगर जो कॉन्फ्यूशियस ये बुद्ध मत के जो दीगर मजाहिब हैं, इनमें और इस्लामी जो कंसेप्ट है अल्लाह ताला के बारे में आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आए। इसलिए जो है वो बाज उलमा का कौल है कि अगर आपने दीन की सलाहियत देखनी हो कि दीन किस कदर वो मोतबर है किसी कौम के यहाँ, तो उस कौम का अल्लाह ताला के बारे में नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, वो देख लीजिए तो काफी आपको समझ आ जाएगी कि उनका दीन कैसा होगा। तो इसलिए इस्लाम ने ये जो है वो
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی واضح، کلیئر اور عظمت پر، تعظیم پر مبنی جو ہے وہ عقیدہ پیش کیا ہے، جو آپ کو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے. اچھا، اس لیے جو ہے ایک اور بات جو قابل ذکر ہے کہ جو مثلا آ، ملحدین ہیں یا جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، اشکالات پیش کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر کوئی اشکالات پیش کریں گے یا اعتراضات کریں گے تو وہ اکثر طور پر جو ہے وہ یعنی دین کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں نہیں ہوتے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا تصور دین نے پیش کیا ہے وہ انسانی عقل کے بالکل عین موافق ہے، فطرت کے موافق ہے. تو جب انسان کا عقیدہ، نظریہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد والے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ سمجھنا، اس کو اپنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی کنسیپٹ کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، تو دیگر جو عقیدے کے معاملات کی تفصیلات ہیں ان کو اپنانا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یعنی یہ وہ چیز ہے جو اسلام میں ہے اور دیگر مذاہب میں آپ کو نظر نہیں آئے. ایسے ہی جو پانچواں نقطہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ، یہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے کہ کون سا ایسا نبی ہے یا ایسا دین ہے کہ اس کے جو یعنی ماننے والے ہیں یا ان کا پیشوا جو ہے، اس کے تمام تر اعمال، اخلاق، رویے، کردار، قول، فعل محفوظ ہوں. کہ اگر ان کو رہنمائی چاہیے ہو کسی بھی مسئلے میں کہ فلاں موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، نکاح و طلاق کے مسائل کیسے ہیں، معاملے کیسے، جھگڑے کیسے حل کرنے ہیں، تو سارے مسائل میں ان کو رہنمائی کے لیے ایک یعنی ایک ذات موجود ہو جس سے وہ رہنمائی لے سکے. عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، یا دیگر انبیاء، کسی کی زندگی محفوظ نہیں. کسی کے بارے میں یعنی نہ ان کے اقوال محفوظ ہیں، نہ ان کے جو ہے وہ افعال محفوظ ہیں. لیکن اسلام نے جو ہے وہ صرف جو احکامات دیے ہیں وہ صرف احکامات کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے. اس لیے سیدہ عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن. تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. جو انسانی یعنی طبیعت ہے، فطرت ہے، اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ ایک بندہ صرف جو ہے اپنی جو ہے وہ نظریات پیش کرتا رہے، اپنا فلسفہ جھاڑتا رہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی عمل نہ ہو، کس کو ہم نے اپنانا ہے، کوئی نمونہ سامنے نہ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی سنت، آپ کے جو اعمال تھے، آپ کے جو افعال تھے، اقوال تھے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک علم جو ہے وہ ایک نیا کھڑا کر دیا جس کو اصول حدیث کہیں گے. تو اللہ کے رسول جو ہیں ان کو بے شمار آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں. آپ انسان تھے، آپ کو جو ہے دیگر وہی معاملات پیش آتے تھے جو عام انسانوں کو پیش آتے ہیں. تو سارے کے سارے جو ہے محفوظ ہیں. تو اس سے انسان یعنی یہ مسلمان جو ہے وہ عام انسان، اس کو تسلی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ سارے کام بشر ہونے کے باوجود، بلکہ جو آپ کو پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں وہ شاید ہی کسی انسان پر آئی ہوں، بلکہ نہیں آئی. جس قدر مصیبتیں، پریشانیاں آپ کو آئی ہیں کہ ہر وقت جو ہے مدینہ میں آپ نے گزارے ہیں، تو کبھی آپ لشکر روانہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے. ہر سال ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے، مختلف معاملات ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. پہلے مکہ میں دشمن ایک تھا، صرف مکہ کے منافق دشمن تھے، کافر. مدینہ میں آئے تو دشمن بڑھ گئے، یہودی بھی ساتھ مل گئے، منافق بھی مل گئے، دیگر عرب جو جن کو پیغام پہنچتا گیا، جو نہیں مان رہے تھے وہ بھی ساتھ مل گئے. یعنی اللہ کے رسول کی اینٹی ہو گئی. تو یعنی جس قدر مصیبتیں آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، اب اس کے باوجود آپ نے اسلامی احکامات کو مکمل طریقے سے پریکٹیکلی پیش کر کے دکھایا ہے. تو جو اسلام کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے عمل کرنا مزید آسان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس قدر مصیبتیں، پریشانیاں آنے کے باوجود آپ نے تمام احکامات کو یعنی عملی طور پر کر کے دکھایا ہے، تو میرے لیے کیا مشکل. تو اس لیے جو یہ نمونہ ہے، سیمپل، یہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے. اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے کہ اسلام کا جاہلیت کے ساتھ موازنہ، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی مثلا کوئی بندہ اصلاحی تحریک لے کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنا جو ہے وہ بیانیہ بناتا ہے کہ مثلا تم فلاں کام غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو وہ آٹومیٹکلی جب ایک ایکشن ہوتا ہے تو ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک بندہ پہلے کسی ایک انتہا پہ تھا، جب اس کا ری ایکشن ہوتا ہے تو بندہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو دوسری انتہا پہ لے جاتا ہے. اسلام نے ایسا نہیں کیا. اسلام میں جاہلیت میں اگر آپ دیکھیں یعنی اسلام سے پہلے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان میں خراب تھی.
ان میں یعنی عقائد کے معاملات، نظریات ان کے بڑے غلط تھے، مشرک تھے، پرلے درجے کے بت پرست تھے، آخرت کے منکر تھے، ان کی عادات، اخلاق، کردار بہت خراب تھا، رسم و رواج انتہائی بگڑے ہوئے تھے۔ تو اب یہ سارے کچھ جو ہے بالکل یعنی انتہا کو تھا۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنی تحریک جو نبوت کا پیغام کو پہچانا شروع کیا، تو یہ نہیں کہ بھائی آپ دوسری انتہا پر چلے، بلکہ آپ نے یعنی ایک اعتدال سے کام لیا، ایک یعنی اتنی جو آپ نے یعنی ان کی اصلاح کی ہے، بلکہ ول ڈورنٹ ایک یعنی مستشرق ہے، حالانکہ وہ خود مسلمان نہیں ہے، اللہ کے رسول پر انہیں یعنی کافی الزامات بھی لگائے، اس کے باوجود اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی عظیم ترین انسان ہے، یہ اس کے الفاظ، جس نے تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جس نے سب سے زیادہ لوگوں پر اثر انداز یعنی اثر چھوڑا ہے اپنا، اور لوگوں کے روحانی، اخلاقی اور دیگر پہلوؤں کو اس نے یعنی بلندی پر پہنچا دی ہے، جو صحرا میں رہتے تھے، جو بالکل بدو پرلے درجے کے تھے، ان کو جو ہے وہ یعنی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں۔ اور اس نے ذکر کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کم ہی کوئی انسان ہوگا جس کا یہ خواب پورا ہوا ہو، جس طریقے سے اللہ کے رسول کا خواب پورا ہوا ہے۔ تو جو آپ نے اصلاح کی ہے جاہلیت میں، جو لوگوں کی اصلاح کی ہے، جس جس قدر تیزی سے یہ دین پھیلا ہے، 23 سال کے عرصہ میں وہ لوگ جو بالکل بھی یعنی پرلے درجے کے جاہل تھے، اجڑ تھے، ان کو بدل کر رکھ دیا کہ وہ دنیا کے رہنما بن گئے، پیشوا بن گئے، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی، نظریات کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کے لحاظ سے بھی۔ تو جس قدر جلدی کے ساتھ، اس قدر گہرائی کے ساتھ جو اثر اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں پر چھوڑا ہے، ایسا کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں، اور بلکہ اثر اس حد تک پہنچ چکا تھا، جو اسلام کے نام لیوا ہیں انہوں نے اسلام کی زبان تک کو اپنا لیا۔ بہت سے ایسے علاقے جو فتح کیے گئے تو وہاں جو ہے وہ عربی زبان لاگو ہو گئی، وہ عربی زبان بولنا شروع ہو گیا اپنی زبانیں چھوڑ کر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس قدر گہرائی کے ساتھ اللہ کے رسول نے یعنی ان کو یہ جو انقلاب تھا اللہ کے رسول کا، اور ایسا آپ کو کسی اور امت میں نہیں ملے کہ ایسا رہنما جس نے اس قدر جو ہے وہ جلدی سے گہرائی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی ہو اور ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے وسطیت اور اعتدال۔ وسطیت اور اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ذکر کیا تھا تھوڑا سا، کہ اگر کوئی بندہ کسی کی اصلاح کرتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ اصلاح کرتے کرتے دوسری انتہا کو پہنچ جائے، بالکل دوسری طرح۔ لیکن اسلام نے جو ہے اصلاح بھی کی ہے، جاہلیت سے لوگوں کو نکالا بھی ہے، ترقی کے راستے پر ڈالا بھی ہے، لیکن یعنی غلو نے کیا، اعتدال کا راستہ اپنایا ہے، اور فرمایا آپ نے ایاکم والغلو، تم غلو کرنے سے بچو، حلق المتنطعون، جو غلو کرنے والے ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ہر جگہ پر، آپ کوئی بھی حکم اٹھا کے دیکھ لیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کاروبار ہو، نکاح و طلاق ہو، فیصلے ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، یا دیگر ذبح کرنے کے مسائل، قسم کے دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی تشدد نظر نہیں آئے گا۔ اسلام جو ہے وہ غلو اور افراط و تفرید کے مابین آپ کو نظر آئے گا، یہ نہ افراط ہوگا نہ تفرید ہوگا، چاہے وہ عقائد ہوں یعنی ایمانیات ہوں، نظریات ہوں، سوچ اور فکر ہو، یا عمل سے متعلقہ مسائل، کہیں بھی آپ کو غلو نظر نہیں آئے، بلکہ اللہ کے رسول نے ایسے کرنے والوں سے جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے۔ بعض حدیث میں آپ نے منع کیا ہے کہ جو ایک بندے نے کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے نماز پڑھوں گا، سوؤں گا بھی نہیں، دوسرے نے کہا میں روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، یعنی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ یعنی اسلام جو ہے بالکل یہ نہیں ہے کہ تم اب جاہلیت سے نکلے ہو تو اب بندگی کرنی ہے تو انتہا کو کرنی ہے، کہ باقی سارے کام بھول جانے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ اسلام دین اور دنیا کا نام، اکیلا دنیا کو چھوڑ کر جو ہے صرف آخرت کی فکر کرنا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا، یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ تو آٹھواں نقطہ جو ہے وہ یعنی جہاد، حدود اور عورت سے متعلقہ اسلام کے خوبصورت احکام۔ اب یہ تین چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، جہاد، حدود اور عورت، یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام مخالف ہے، ملحدین ہے یا دیگر لوگ ہیں جو اسلام سے یعنی نفرت کرتے ہیں، وہ اگر اٹیک کرتے ہیں عام طور پر ان تین چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں، یعنی جو جہاد کے حوالے سے اسلام نے احکامات دیے ہیں،
یا حدود، حدود سے مراد یعنی چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، بدکاری کی حد جو ہے وہ سنسار کرنا ہے، ایسے ہی مرتد کی حد قتل ہے، یا شراب پینے کی حد ہے۔ تو یہ جو حدیں ہیں، تو ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیں کیوں ہیں۔ ایسے ہی عورت سے متعلقہ مسائل میں کہ عورت کے پردے کے بارے میں، یا وراثت کے مسائل کے بارے میں، یا عورت کی گواہی کے بارے میں، اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اگر دیکھا جائے، یعنی غور و فکر کیا جائے، تو جو احسن ترین احکامات اسلام نے اس حوالے سے دیے ہیں، آپ کو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ جہاد ہی دیکھ لیں۔ اب جہاد جو ہے یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی جو بربریت ہے، تو اس میں انہوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کو قتل کر دیا ہے۔ کتنے سال میں؟ صرف 2 سال کے عرصے۔ اور اللہ کے رسول کی جو 10 سالہ زندگی ہے جہاں جہاد فرض تھا، مدینہ منورہ میں، آپ نے یعنی جو بڑے بڑے غزوات ہیں وہ 27 کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ نے سریے یعنی چھوٹے لشکر روانہ کیے۔ تو ان تمام لشکروں میں، اور جو بڑے بڑے غزوات تھے، بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک وغیرہ، تو ان سب میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی نظر میں کتنے کے بندے جو ہے وہ کافروں کے مرے ہوں گے؟ آپ مجھے کوئی بندہ بتائیں۔ کسی کے علم میں ہے یہ بات؟ جی سر دوبارہ دہرا دیں۔ سر ذرا سوال دوبارہ دہرائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنے غزوات میں شرکت کی ہے، ان تمام غزوات میں کتنے کافر مرے؟ سر معلوم نہیں۔ سر کافی تعداد تو ہے کافروں کی۔ اچھا، تو اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو جتنے بھی یعنی غزوات اللہ کے رسول نے کیے ہیں، جتنے بھی کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے لشکر آپ نے بے شمار بھیجے ہیں، بڑے بھی 27 کے قریب تھے۔ تو ان تمام غزوات میں کافروں کی اور مسلمانوں کے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 700-800 ہے۔ 1000 سے بھی زیادہ نہیں۔ یہ صرف کافروں کی تعداد نہیں ہے، مسلمان بھی ساتھ ہیں۔ یہ وہ جہاد ہے جو اسلام نے جس کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، امریکہ نے کتنے مارے ہیں، اسرائیل نے کتنے مارے ہیں، روس نے، سوویت یونین نے کتنے مارے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیے تھے فگر۔ تو اسلام نے 10 سال کے عرصے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اتنے غزوات کیے ہیں، اور اس میں مرنے والوں کی، جو کافر مرے ہیں، مسلمان شہید ہوئے ہیں، دونوں کی تعداد 700-800 ہے۔ یہ جہاد کی خوبصورتی ہے جو اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اور جہاد جو ہے اس میں بچوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، عورتوں کو مارنے سے، راہب ہیں ان کو مارنے سے منع کیا گیا، جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو مارنے سے منع کیا، یعنی بے شمار عمدہ ترین احکامات ہیں جو آپ کو کسی اور میں نظر نہیں آئیں گے۔ اسلام نے جہاد میں بھی انسانیت کا حکم دیا، لیکن جو آج کل کے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ تو ایسے ہی حدود ہیں، تو حدود میں اگر آپ حدوں کی جو اثرات ہیں، قتل کی حد ہے، آپ یہ دیکھ لیں قتل کی حد قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل کیے ہیں۔ یہاں سعودی عرب میں قتل کی جو ہے وہ حد لاگو ہوتی ہے۔ اب قتل کی حد سے وہاں جو ہے پورے سال میں میکسیمم 40-50 بندے قتل ہوتے، 35، 40، 50، 100 سے زیادہ تعداد نہیں کبھی ہوئی پورے سال کے اندر۔ اور آپ یہاں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، یا انسانی حقوق کا لمبردار امریکہ میں دیکھ لیں، روزانہ 50 بندے قتل ہوتے، روزانہ 50 سے زیادہ ہی ہوتے ہوں گے، میں آپ کو فگر پرانے بتا رہا ہوں۔ آپ ان کی جو کنٹرول، کرائم کنٹرول کے حوالے سے ویب سائٹ وہاں دیکھ لیں، یہ کتنے بندے مرتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں قصاص کی حد لگائی جاتی ہے، تو اس میں کہاں کتنے مرتے ہیں؟ یعنی پورے سال میں 30، 40، 50۔ تو یہ اس کی برکت ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کر لی۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اچھا، میں ذکر کر رہا تھا کہ عورت کے حوالے سے جو اسلام نے احکامات دیے ہیں، وہ اگر دیکھے جائیں تو وہ بالکل عورت کی فطرت کے مطابق ہے۔ یعنی جو عورت کی سوچ، جو اس کی جسم کی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ بعین ہی ویسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ عورت کی سوچ مرد سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس کے مثلا جسمانی ساخت اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جسم سے یعنی مرد سے بالکل مختلف، تو اس کی ذمہ داری بھی مختلف لگائی گئی۔
تو اگر مثلا آپ چھوٹی سی ایک مثال دوں، مثال کے طور پر جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، تو اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، تو اگر آپ دیکھیں کہ بطور ماں کے جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ مثال کے طور پر اب بیٹے ہیں، تو بیٹوں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ ماں کی بات کو مانیں، بلکہ یہ کہا کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اب وہی ماں جو تمام، اگر اس کے 5 بیٹے ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، اولاد ہیں، تو سارے کے سارے اس کے احکامات کے پابند ہیں۔ اور وہی جو ماں ہے وہ اپنے خاوند کی بیوی بھی ہے، تو اس کو کہا کہ تم نے خاوند کی بات مانی اچھائی کے کام میں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حکم دیتا ہے تو اس کی بات ماننی، یعنی پوری ایک سرکل ہے، چین، جس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جاتا ہے۔ یہ ماں کے حقوق ہیں۔ بیٹی ہے تو بیٹی کے جو خوبصورت حقوق بیان کیے ہیں کہ اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی، اللہ کا رسول اپنی جو بستر ہے یا جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے اور وہاں آپ اس کو بٹھایا کرتے، اٹھ کر استقبال کرتے۔ اور بیٹیوں کے جو حقوق ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، 3 ہوں، ان کی پرورش کرے تو میں اس کو جنت کی جو ہے وہ گواہی، یعنی بشارت دیتا ہوں، وہ جنتی آدمی جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گی اچھے طریقے سے اور ان کی اچھی اسلامی تربیت کرے گی۔ تو بیٹیوں کے حوالے سے، اگر عورت بہن ہے تو اس کے حوالے سے، اگر بیوی ہے تو بیوی کے حقوق، یعنی سب کے حقوق بالتفصیل ذکر کیے گئے۔ اور وراثت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وراثت میں شریعت نے مرد سے عورت کو آدھا دیا ہے، تو یہ نا سمجھی والی، بے عقلی والی بات ہے، کیونکہ ہر حالت میں جو ہے وہ، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں مرد پر، عورت پر جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے خرچے کی۔ اگر وہ بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے۔ تو یعنی کسی بھی صورت میں خرچے کی، نان نفقے کی، رہائش کی، اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالے گی، بلکہ جو اس کا سرپرست ولی ہے، ذمہ دار ہے، اس پر ڈالی گئی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت نے خرچہ کوئی نہیں کرنا۔ اس کے باوجود جو وراثت کے احکامات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو شریعت نے ہر حالت میں عورت کو مرد سے آدھا حصہ نہیں دیا، چند صورتوں میں دیا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں عورت مرد سے زیادہ حصہ لیتی ہے، بعض صورتوں میں برابر لیتی ہے۔ مثلا اگر بندہ کوئی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے، بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے۔ اب یہاں دیکھیں، آپ نے جو بیٹی کو آدھا ملنا ہے وہ اس نے خرچ نہیں کرنا، وہ اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ اس بیٹی کا خرچہ کس نے اٹھانا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ نہیں، بیٹے نے، جو اس کا بھائی لگتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پرورش کرے، اس کے اخراجات اٹھائے، اس کے جو ہے کپڑے شپڑے نہیں کرنے، سارا کچھ انتظامات بیٹے نے کرنے۔ تو جو اس کو ڈبل ملا وہ کہاں جائے؟ وہ سارا خرچ اسی پر ہونا ہے یا اس کی اپنی ضروریات پر ہونا ہے۔ ایسا ہی اگر مثلا آ، دو اخیافی بہن بھائی ہیں، اخیافی سے مراد جو معاشرے بہن بہن بھائی ہوتے ہیں، اب یہاں ان کو برابر دیا گیا ہے، یعنی جتنا حصہ مرد کو ملتا ہے اتنا ہی بعید ہی عورت کو ملتا ہے، بالکل برابر۔ اگر کوئی بندہ، یعنی عورت فوت ہو گئی ہے، اس کا ایک خامن تھا بعد میں، اور ایسے ہی مثلا یا اس کی بہن تھی عورت کی، اب یہاں بھی خامن کو آدھا ملے گا، 1/2، اور آدھا ہی بہن کو ملے گا، برابر ملے گا دونوں، حالانکہ دونوں ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے، دونوں کو برابر دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے والدین زندہ ہیں، اولاد زندہ ہے، تو ماں کو بھی 1/6 ملے گا، باپ کو بھی 1/6 ملے گا۔ یہ بعض صورتوں میں زیادہ ملتا ہے۔ اگر مثلا فوت ہوا ہے بندہ، اس کی ایک بیٹی، عورت فوت ہوئی ہے، اس کی اگر ایک بیٹی ہے، ساتھ جو ہے وہ مثلا خاوند ہے، خاوند کو 1/4 ملے گی، بیٹی کو 1/2 ملے گی، یعنی بیٹی کو آدھا اور خاوند کو چوتھا حصہ، تو یہاں جو ہے اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، جو اسلام سے احکامات، اسلامی احکامات کی نواقفیت ہے، جس کو پتہ نہیں کہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو اس لیے یعنی بہت ہی خوبصورت ترین احکام ہیں جو اگر آپ مطالعہ کریں، یعنی جن پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو ذکر کی ہیں۔ تو جو ان پر اعتراض ہی نہیں ہے وہ تو بہت ہی عمدہ ہیں۔ تو یہ جو میں نے کتابوں کا ریفرنس بھی دیا تھا، وہ بھی اس حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھی جا سکتی ہیں، جس میں محاسن اسلام بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگلی جو بحث ہے، جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے آج کا ضمنی طور پر، وہ یہ ہے کہ اب اس کے برعکس
یعنی جو اسلام نے اصول یا جو اسلام کی خوبیاں ہیں اچھائیاں ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، تو اس کے اگر آپ کمپیریزن کریں اس کے الٹ ملحدین کے ہاں کیا جو ان کے بنیادی بنیادی قاعدے ہیں، یعنی جن پر وہ انحصار کرتے ہیں، جن پر پورا الہاد کھڑا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ لا مقصدیت۔ لا مقصدیت سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل فضول ہے، اس میں انسان بھی فضول ہے، آپ بھی فضول ہے، میں بھی فضول ہوں، اس پوری انسان یعنی پوری انسان فضول ہے، ہر جاندار فضول پیدا کیے گا، کوئی مقصد نہیں، اس میں پہاڑ پتھر درخت سورج چاند ستارے ساری چیز فضول ہے، اس کو کوئی مقصد، حالانکہ یہ پرلے درجے کی احمقانہ بیوقوفانہ بات۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی ذات کا جائزہ لیں، آپ میں ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، دانت دیے ہیں، زبان دی ہے، پیٹ دیے ہیں، ٹانگیں ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ انسان جن اعضاء سے مل کر بنا ہے، ہر عضو کا الگ الگ مقصد، تو کیا پورے انسان کا مقصد نہیں ہو؟ اس کائنات میں سورج ہے، سورج کا مقصد، سورج سے بے شمار فائدے ہیں، وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ چاند ہے تو اس کے مقاصد کا مقصد کو پورا کرنا، ایسے ہی مثلا سمندر ہے تو سمندر کے مقاصد پورے ہو گئے، پہاڑ ہے درخت ہے ان کے مقاصد پورے ہو گئے۔ تو جن چیزوں سے یہ کائنات مل کر بنی ہے، آپ کو ہر چیز کا مقصد فائدہ حکمت نظر آتی ہے، تو پوری کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ یہ کس قدر جہالت والی بات ہے، بیوقوفانہ بات ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کی بنیاد، یعنی ان کے ہاں ملحدین کے ہاں یہ جو یونیورس ہے یہ بالکل اندھی ہے، بحری ہے، گونگی ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیچر کا کھلواڑ ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ اگر آپ ملحد سے پوچھ لیں، وہ کوئی کام کر رہا ہو، آپ جناب کیوں کر رہے ہیں، وہ آپ کو مقصد بتائے گا، میں اس لیے کر رہا ہوں، یعنی نعوذ باللہ ان کے کام کا مقصد ہے، جو اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ یعنی اس نظریے کو اپنا لیں کہ یہ ساری چیزیں بے مقصد ہیں، فضول ہیں، یہ مان لیا جائے، تو جو نتائج اس کے اثرات پڑتے ہیں انسانی زندگی پر وہ انتہائی تباہ کن ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ اور یہ پوری انسانیت بگڑ جاتی ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بامقصد بنایا ہے، اس دنیا کو زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ تو اب یہ ملحدین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اب امتحان ہے تو امتحان میں کچھ سختیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں بھی ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ظاہری بات ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر جانا پڑے گا، بستر چھوڑ کر جانا پڑے گا، سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، روزے ہیں تو روزے میں آگ کے بھوکا رہنا پڑے گا، تو کام کرنے میں انسان کو موت پڑتی۔ تو ملحدین جو ہے اپنے سہل پسندی کو لینے کے لیے وہ جو ہے وہ الحاد کا سہارا لے کر جو ہے ان چیزوں سے جان چھڑا لیتے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں جو الحاد کے اسباب تھے وہاں ذکر کیا تھا۔ تو ایک ان کا اصول یہ ہے کہ اس میں ہر چیز بے مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں، یہ کس قدر فضول اور بے تکی بات۔ دوسرا ہے بائی چانس۔ بائی چانس سے مراد کیا ہے کہ جتنی بھی اس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں کائنات میں، بائی چانس ہوتی ہیں، اتفاقاً ہو جاتی ہیں۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں یہ کس قدر بیوقوفانہ بات ہے۔ یہ اگر آپ مثلا کائنات میں اب سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان ہے، دیگر چیزیں ہیں، کیا یہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کاپی ہو، کاپی پر آپ لکیر ماریں یا کوئی اور بندہ صرف سادہ سی لکیر مارے، تو آپ فوراً پوچھیں گے کہ یہ لکیر کس نے ماری، یعنی آپ لکیر کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بائی چانس ہوگی، بلکہ فوراً آپ کا دماغ جائے گا کہ یہ میرے دیوار پر لکیر کس نے ماری ہے، میرے لیپ ٹاپ کا شیشہ کس نے توڑ دیا ہے، میری الماری کا شیشہ کس نے توڑ دیا ہے، یا ڈریسنگ ٹیبل کا وغیرہ، یہ آدھے ایسی چیزیں ہیں، تو یہ بھی بائی چانس نہیں ہوتی، اس کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا جیسے یہ ان کا بہت بڑا جو رچرڈ ڈاکن جو الحاد کا پرچار کرنے والا ہے، اس کی ایک کتاب ہے دا بلائنڈ واچ میکر، تو اس میں اس نے یہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو اتنا پیچیدہ نظام ہے وہ بھی اتفاقاً وجود میں آ سکتا ہے۔ تو اتفاقاً کیسے آ سکتا ہے؟ آپ اپنی مثال لے لیں، آپ ایک نوالا لیتے ہیں، آپ منہ میں ڈالتے ہیں، تو منہ میں آپ کا جو مکسچر ہے زبان سے تھوک اس میں ملتا ہے، دیگر چیزیں ملتی ہیں، وہ جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جیسے انتڑیوں سے آپ کے میدے میں جاتا ہے، میدے سے پورے جسم میں ٹرانسفر خون بنتا ہے، دیگر چیزیں فضلہ بن کے خارج ہوتا ہے، یہ کتنے پروسیس سے گزرتا ہے، تو کیا یہ بغیر بنانے والے کے بن گیا ہے؟ اتفاقاً بن گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے باہر کسی نے تھوڑا سا پائپ لگایا ہو باہر پانی نکالنے کے لیے، آپ فوراً کہتے ہیں یہ پائپ کس نے لگایا ہے؟
وہ آپ کے یہاں ایک پائپ بھی اتفاق نہیں لگتا۔ تو ان کے یہاں یہ پوری کائنات جو اس قدر پیچیدہ ہے کہ سائنسدانوں کو ابھی تک اس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچیدہ یہ خود بخود بن گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے یہ آپ کے سامنے موبائل ہے کہ خود بخود بن گیا، آپ کو کیا کام کر جائے پاگل ہے، میری عقل نہیں کام کر رہی؟ یہ بے عقلے ہوتے ہیں، بے وقوف پرلے درجے کہ اگر آپ مثلا مثال کے طور پر آپ کھڑے ہیں، آپ ایسے ہی جائیں پیچھے پتھر پھینک جائیں، پتھر پھینکتے جائیں اٹھا کے، تو کیا بائی چانس اس سے گھر بن جائے گا؟ کمرے بن جائیں گے؟ بلڈنگ بن جائے گی؟ بالکل نہیں بنے، بائی چانس بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے بنیادی جو قواعد، کس قدر فضول، جو ایک ادنا سا بچہ بچہ بھی اس کو نہیں مانتا، آپ بچے سے آگے سے کوئی چیز اٹھا لیں تو فوراً آپ کے سامنے دیکھے گا کہ آپ نے کیوں اٹھائی، اگر وہ نہ بھی بولتا ہو تو آپ کو آنکھیں دور ضرور دکھائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کیوں اٹھائی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اٹھانے والا کوئی ہے تو اٹھائی گئی، ورنہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، بائی چانس ایسے نہیں ہو سکتا کہ خود بخود اٹھ کے سائڈ پہ۔ لیکن یہ ان کے بنیادی نظریات میں سے، تو سیلف میڈ یہ بھی ان کا نظریہ ہے۔ یعنی مختصر میں نے ذکر کیا ہے تاکہ وضاحت تھوڑی سی کر دی جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ سبب اور مسبب کا تعلق بھی نہیں ہے، یعنی کائنات ان کے ہاں خود بخود بنی ہے، دھماکے سے وجود میں آئی ہے، حالانکہ یہ بالکل سائنٹیفکلی طور پر بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سائنس جانتا ہے، میں نے آپ کو ایک سمپل سی مثال دی تھی شروع میں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر، یعنی جو اونٹ کی مینگنی ہے اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے، قدموں کے جو نشانات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ چل کر گیا۔ تو یہ سارا کچھ، تو کیا یہ پورا کائنات، پوری انسان جو اس کے اندر ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے یعنی بالکل آپ کہہ لیں کہ پرلے درجے کی حماقت بیوقوفی کرتے ہیں کہ خود کار طریقے سے آپ اگر ادنا سے سوئی بھی لیں تو آپ کو پتا کہ یہ خود بخود بن گئی، حالانکہ سوئی میں کوئی اتنی پیچیدہ سسٹم نہیں ہے، صرف ایک سوراخ ہے اور آگے سے منہ اس کا باریک ہوتا ہے اور چھوٹا سا اس کو بنایا جائے تو خود بخود بن گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ آ کے کہے گا تو آپ نہیں مانیں گے، آپ سوئی کے بارے میں یہ نہیں مانتے تو چلے جائے گا اس پوری کائنات کا جو پیچیدہ سسٹم ہے۔ اگر آپ اپنی باڈی کو دیکھ لیں جو انسان کے سامنے ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس میں جو پیچیدہ نظام ہے، سائنسدان خود کہتے ہیں کہ ابھی تک 10% بھی ان کو انسانی باڈی کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے تو بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو نئی نئی پیدا ہوتی ہیں جن کے بارے میں جو ہے ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے، اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے، حالانکہ اللہ کا رسول نے بتایا ہے کہ ہر چیز کا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن ان کو بیماری کا علم ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کہاں پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ان کو انسانی باڈی کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جدید ترین سائنس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب دنیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن انسان سامنے ہے، سارا کچھ سامنے ہے، خود اس کا اپنا جسم ہے، باقی اربوں خربوں انسان سامنے ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ نظام کیسے چل رہا ہے، کیسے سارا سسٹم ورک کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ان کے آپ سمجھ لیں کہ بنیادی بنیادی قواعد میں سے ہی۔ تو اس کے مقابلے میں جو میں نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے تو وہ دیکھ لیں اور ان کا جائزہ لے لیں۔ جو الحاد کا سفر ہے، تو یہ اس میں چند چند ایک نقطہ یہ ہے کہ جو ملد بندہ بنتا ہے وہ پیسے بنتا ہے، یعنی اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ تجسس پیدا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان کو اسلام کے بارے میں، یا اسلام نے جو بعض نظریات پیش کیے ہیں، غیبیات کے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل ہیں، فرشتوں سے بارے میں، جنوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یا وحی کے بارے میں، تو اس کو اس کی حقیقت جاننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے۔ تو جب وہ تجسس پیدا ہوتا ہے، تجسس بڑھتے بڑھتے وہ جو اسلام مخالف نظریات ہیں تو کراس چیکنگ کے لیے ان کو بھی پڑھتا ہے، مخالفین کے اقوال کو بھی پڑھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ تو یہ تجسس ہے، یہ پہلی سٹیج ہے الہاد کی طرف جانے کی۔ اس کے بعد اس کو شک پیدا ہوتا ہے، یہ شک جو ہے دوسرا مرحلہ ہے، تو جہاں اس کو جو ہے دین کے غلط ہونے کے بارے میں، دین کے عقائد کے غلط ہونے کے بارے میں، کیونکہ اس کے دل میں پہلے دین جو ہے وہ راسخ نہیں ہے، اس کو دین کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے بارے میں مکمل عبور نہیں ہے، نظریہ جو ہے وہ صرف ایمان جذباتی ہے، علم کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہے، صرف جذباتی مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے، اسلامی معاشرے میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے، اس حد تک مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے۔ تو جب اسلام کے بارے میں اس کو ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جو اسلام کیا کہتا ہے، رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، کتابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، آخرت کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں،
دیگر مخلوقات کے بارے میں جب علم نہیں ہے، تو علم نہیں ہوگا تو دوسرے مخالف نظریات پڑے گا، تو وہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اسلام غلط ہے۔ تو جب شک میں پڑ جاتا ہے تو اگلی اسٹیج ہے اس کی برین واشنگ کی ہوتی ہے، کہ جو بندہ پہلے سے ملد ہے تو پھر اس کی شاگردی میں آتے ہیں، کوئی ٹیچر اس کو پکڑ لیتا ہے، کوئی مثلا موویز، دیگر جو الحاد کے پھیلانے کے اسباب ہیں، ایسی چیزوں سے جو ہے وہ الحاد کی طرف اس کی جو ہے وہ پرواز زیادہ ہوتی ہے، اس کی برین واشنگ ہوتی ہے، اس کو مزید اشکالات پیدا کی جاتی ہیں، شبہات، اشکالات، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کے ہاں صرف اشکالات ہی ہیں، اعتراضات ہی ہیں۔ اگر آپ ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بے بس ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، تو پھر اس کو اشکالات مزید پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات۔ جب اشکالات کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، اشکالات کے سامنے بے بس ہوتا ہے کیونکہ خود اس کا اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو وہ الحاد کے اگلی سیڑھی چڑھ جائے، آخر کار جو ہے وہ آخری مرحلہ الحاد ہو جاتا ہے، تو جو انسان جو ہے وہ منید ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ بظاہر اعلان نہ بھی کرے، اندر سے وہ منید ہو جاتا ہے، ممکن ہے کوئی مناسب موقع ملنے پر اس کا اعلان بھی کر دے۔ تو اب جو تجسس پیدا ہوتا ہے، یا تو از خود پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، یا جو حالات و واقعات ہیں، ماحول ہے، بعض جنگ کا ماحول ہے یا دیگر اسباب ہیں، اس کی وجہ سے بھی تجسس پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، یا ایسے بندے کو تجسس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ انسان پکڑ لیتے ہیں، کوئی گروپس ایسے بنے ہوئے ہیں فیس بک پر، ایکس پر، یا دیگر چیزوں پر، تو اس کو PDF کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، جس سے اس کا شک بڑھ جاتا ہے، جیسے یہ ملحدین کی بے شمار کتابیں ہیں الحاد کو پروموٹ کرنے کے پھیلانے کے لیے۔ بہرحال یہ مراحل ہیں جس سے انسان یعنی آہستہ آہستہ الحاد کی طرف جاتا ہے۔ اب الحاد ملحدین جو ہیں آپ کو سب سے زیادہ دشمن نظر آئیں گے تو اسلام کے ہیں، آپ میں سے کوئی اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ حالانکہ یہودیت بھی ملحدین کے خلاف ہے، عیسائیت بھی خلاف ہے، دیگر مذاہب جو اللہ کے وجود کو جیسے بھی مانتے ہیں وہ اس کے خلاف ہے، لیکن یہ صرف اسلام دشمنی ہی کیوں پالتے ہیں اپنے اندر، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے کوئی یعنی بتا سکتا ہے کسی نے اس حوالے سے پڑھا ہو یا اپنا تجربہ کو شیئر کرے؟ ہاں جی، میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال سمجھ آیا؟ جی سر سمجھ میں آیا ہے۔ بہرحال اس کا مختصر کا جواب یہ ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو مختصر جواب یہ ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، یا دیگر، وہ آج کل وہ مذہب رہ ہی نہیں گئے، صرف رسم و رواج کا نام ہے، کچھ رسم و رواج ہیں جو وہ کرتے ہیں، جو وہ اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو یہودی کہہ دیتے ہیں، کچھ رسم و رواج عیسائی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہندو ہندو کہتے ہیں، دیگر مذاہب کی ایسے کہ صرف نام کے یہودی ہیں، نام کے عیسائی ہیں۔ ایون کہ آپ کو جو ملحدین کی ویب سائٹس ہیں وہاں پر ایسے بندے مل جائیں گے جو خود کو لکھتے ہیں کہ یہودی ملحد، یہودی ساتھ ملحد، یعنی یہودی ایتھیسٹ، ایسے ہی آپ کو بندے مل جائیں گے جو آپ کو اپنے آپ کو کرسچن لکھتے ہیں ساتھ ایتھیسٹ، یعنی عیسائی بھی ہیں ملحد بھی ہیں، لیکن آج تک آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو مسلم اپنے آپ کو کہلائے اور ساتھ ملحد بھی لکھے۔ ایسے ضرور ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، رافضی شیعہ، اور ساتھ ملحد لکھتے ہیں، لیکن شیعت کا مسائل اور بہت زیادہ ہے۔ لیکن کوئی مسلمان جو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، صحابہ کرام کو ماننے والا ہو، وہ آپ کو ایسا لکھتا ہوا نہیں ملے گا۔ اور اصل میں جو اسلامی وہ آخری دین ہے جو احکامات دیتا ہے زندگی کے ہر شعبہ، اور اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ جو گزشتہ مذاہب میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں عقائد کے لحاظ سے، دیگر معاملات میں، اسلام نے وہ ساری خرابیاں دور بھی کی ہیں اور ان کو محفوظ بھی کیا ہے، کہ آج تک اسلام قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ بڑا سخت جان ہے اس کی، سمپل یعنی جو دیگر مذاہب ہیں، عیسائیت یا یہودیت، وہ اپنے یعنی جدید ماحول میں خود بخود ڈل جاتی ہے، یعنی جیسا معاشرہ ہو جائے گا ویسا عیسائی بندہ ہو جائے گا، جیسا معاشرہ ہوگا ویسا یہودی بندہ بن جائے گا، لیکن اسلام جو ہے وہ ماحول کو اپنے مطابق ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ صرف ایک مثال دیکھ لیں کہ اب جو پوپ فرانسس ہے، یہ پوپ جو ان کا عیسائی مذہب کا بڑا سب سے اہم مذہبی بندہ ہے، اس نے ہم جنس پرستی کو الاؤ کر دی ہے،
صرف معاشرے کی یعنی پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر، یعنی جیسا معاشرہ ہے اس کو ویسا ہو گیا ٹھیک، لیکن اسلام جو ہے اس کے مخالف، اور قیامت تک مخالف رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے اس کو تسلیم کرے۔ تو اس لیے یہ اسلام ان کو سب سے زیادہ چبھتا ہے، کیونکہ جو ان کا فیس کر سکتا ہے حقیقت میں وہ اسلام ہی ہے، دیگر مذاہب میں وہ ہے بھی نہیں، اور وہ آج کل ویسے بھی تحریف ہو چکی ہے، اپنی اصلی شکل میں محفوظ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں مقابلہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور باطل نظریات کا مقابلہ کر سکیں جیسے اسلام نے مقابلہ کیا۔ اگرچہ جو عیسائی ہیں، ایتھیسٹ یا یہودی ہیں، انہوں نے ایتھیسٹ کے جو اعتراضات ہیں اس حد تک اعتراضات کا جواب دیا ہے، لیکن جس طریقے سے اسلام نے ان کا جوابات دیے ہیں، ان کے اشکالات کے، شبہات کے، اس قدر جو ہے وہ کوئی اور مذہب جوابات نہیں دے سکتا۔ تو بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا ونفع بکم السلام علیکم۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، ایک دو منٹ ہم دے دیں گے۔ سر یہ آخری جو دلائل ہیں کہ قرآن حق ہے دوسرے ادیان کے مقابلے میں، سر یہ بہت ہی عقل کو جھنجھوڑنے والے بیان ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا کسی بھی حوالے سے۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا ونفع بکم السلام۔